नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बादस खुदा बुज़ुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। मेरे जितने भी प्यारे चाहने वाले हजरात हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे प्यारी बहनें भाई, उन सबको मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ साथियों और मेरे सुनने वालों, सबसे पहले तो आप मेरी जो ये वीडियो है जो आप सब देख रहे हैं, मैं चाहूँगा मेरे देखने वाले लोग मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी लाजमी दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक ज़रूर और जल्द से जल्द पहुंचती रहे। सबसे पहले तो आप सबसे माज़रत चाहूँगा, बहुत अरसे से कुछ वीडियो अपलोड नहीं हो सकी क्योंकि कुछ तबीयत नासाज थी, जिस वजह से मैं YouTube पे अपना कोई भी वीडियो लॉन्च नहीं कर सका। आप सब से इल्तमास करता हूँ कि आप सब मेरी सेहत के लिए दुआ कीजिए कि रब्बुल इज़्ज़त मुझे जल्द से जल्द और सेहत कामिला अता फरमाए ताकि आप सबकी खिदमत में हर दफ़ा हाज़िर हो सकूँ। जिन लोगों को रूहानी मसाइल से दरगुज़ार है या जिनको मसाइल पेश हैं, आप सबसे ये है कि आप मेरे दिए हुए व्हाट्सएप पे मेरा नंबर है, उस पे आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं। जो मेरे से रूहानी क्लासेस लेना चाहते हैं, उन सबको भी मैं ये कहूँगा कि आप ज़रूर मेरे पास तशरीफ़ लाएं, बैठें और रूहानियत को सीखें, सिरात मुस्तकीम पे चलने का सीखें। जो हमारा मेन मोटो है हम उसकी तरफ चलें तो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। आज का जो मैं मौजू आप सब लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ वो है ईद कुर्बान यानी ईदुल अज़हा। ईदुल अज़हा जो है ये सुन्नत इब्राहीमी है और इस सुन्नत को हमारे आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही अपनी खुशदिली के साथ मनाया है। तो हमें भी जो है ये ईद कुर्बान खुशदिली के साथ मनाना चाहिए। कुछ ऐसी बातें आप लोगों से बयान करना चाहूँगा इस वीडियो में, इस ईदुल अज़हा के बारे में और कुर्बानी के बारे में, क्योंकि ये एक ऐसा मौजू है जो निहायत ही पेचीदा है। इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से सुने और इस पे अमल करें। सबसे पहली बात जो मैं आपके लोगों के गोश गुजार करना चाहता हूँ वो ये है कि जब आप जानवर ख़रीदते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें आप लोगों को देखनी होती हैं। शायद आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन आप लोगों को दोबारा समझाना चाह रहे हैं ताकि गलती ना हो उसमें। कोई ऐसा उस जानवर में कोई ऐसी बीमारी मौजूद ना हो जो वाज़े हो, तो वो आप जानवर मत ख़रीदें। ऐसा जानवर आप नहीं ख़रीद सकते जिनमें कोई फॉल्ट हो, जैसे किसी की टांग टूटी हुई है, वो एक आंख से अंधा है, देख नहीं सकता, या मुकम्मल बीनाई उसकी नहीं है, उसका खुर टूटा हुआ है, उसकी दुम जो आधी से ज़्यादा कटी हुई है मौजूद नहीं है, उसके अलावा कान मौजूद नहीं है या कान कट गया है या सींग
جو ہے جڑ سے نکل ٹوٹ گیا ہے، ایسے جانور آپ قربانی میں نہیں لا سکتے، اور آپ ایسے جانوروں کی قربانی نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بالکل لاغر بھی ہوں، جو قربان گاہ تک نہ جا سکتے ہوں، اور ایسے جانور جن میں اتنی سرکشی ہو، یعنی ان میں اتنے حد تک جنون پیدا ہوا ہو کہ آپ ان کو لے کے آئیں اور وہ کچھ چارہ بھی نہ کھائیں، تو ایسے جانور کو کرنا قربانی میں ناجائز ہے، یعنی مکروہ ہے اور حرام ہے، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ گوشت تو حرام نہیں ہوتا، لیکن قربانی آپ کی مکروہ میں ہو جاتی ہے، یعنی قربانی کا فائدہ نہیں۔ قربانی آپ خوش دلی سے کریں، جانور سب سے جو آپ کو پسند آئے اس کو دیکھ کے کریں، اور ایسے جانور آپ کر سکتے ہیں جو کوئی بیماری سے پاک ہوں، جن میں کسی قسم کا کوئی دکھاوے کا کوئی مسئلہ نہ ہو، یا ایسے جانور جن کی دم جو ہے 3/4 یعنی 3/4 کٹی ہو، اس سے زیادہ کٹی نہ ہو، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں اگر پوری دم ہے اس میں سے کوئی تھوڑا سا حصہ اس کا کٹا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ ایسا جانور جو چلنے پھرنے کے قابل ہو، صحیح ہو، تندرست ہو، وہ بھی قابل ہے۔ ایسی بھیڑ بکریاں جن کے 2 تھن ہیں، ان میں سے ایک تھن میں دودھ اتنا موجود ہو کہ اگر آپ اس کو چونے کی کوشش کریں تو آئے، تو وہ بھی جو ہے قربانی میں آ سکتی ہے۔ گائے کے لیے کم و بیش جو اس کا 1.5 تھن ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے دیکھنے کے لیے کہ دودھ ہے، بھینس ہے، تو تب بھی۔ اس کے علاوہ آپ کے جتنے بھی ایسے بوڑھے جانور قربانی میں نہیں استعمال ہوں گے، ٹھیک ہے، ایسے جانور جن کے خصیے مطلب ان کو آنڈل کر دیا جاتا ہے، یعنی ان کو دبا دیے جاتے ہیں یا نکال دیے جاتے ہیں، ان کی قربانی جائز ہے، اور ایسے بوڑھے اور لاغر جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد جب آپ جانور لے آتے ہیں، اور اکثر اوقات یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جانور آپ لے آئے، قربان گاہ میں لے آئے اور لٹانے لگے ہیں، تو اس کی کہیں آپ لٹاتے ہوئے آپ سے بے احتیاطی ہوئی یا اگلے سے بے احتیاطی ہوئی، کوئی ٹانگ ٹیڑھی ہو گئی یا ایک دم سے ٹوٹ گئی یا اس حد تک ہو گئی کہ مطلب وہ چل نہیں پا رہا، تو ایسے جانور کی قربانی مکروہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں اور وہ قربانی لگتی ہے۔ ایسے جانور جس کو آپ ذبح کرنے لگے ہیں اور آپ کی چھری اس غلط طریقے سے لگ گئی، اس کی آنکھ میں لگ گئی، اس کا کان پہ لگ گئی، اس کا کان کٹ گیا یا اس کی آنکھ نکل گئی یعنی اندھا ہو گیا، یا کوئی ایسا ایک دم سے ہوا کہ آپ کی چھری اس طرح کی طریقے سے لگی کہ اس کو زیادہ نقصان ہو گیا، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز ہے۔ بخاری شریف میں بھی اس کے بارے میں پورا ذکر دیا گیا ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے۔ تو ہم لوگوں کو بہت ساری چیزیں خیال کرنی چاہیے، اور دوسرے بعد جب ہم قربان گاہ میں جانور کو لے کر جاتے ہیں اور ہم اکثر اوقات کہتے ہیں کسائی جو ہیں ان کو ذبح کریں، تو کسائیوں کو ہم یہ نہیں پوچھتے کہ کیا وہ دین اسلام سے تعلق رکھتے بھی ہیں یا نہیں، کیونکہ موسٹلی جو کسائی ہیں مارکیٹ میں جو اکثر اوقات ہم بیشتر دیکھتے ہیں، تو کلمہ گو وہ نہیں، پر وہ مجبوراً جو ہے کرتے ہیں۔ ہمیں پہلے یہ بھی جان لینا چاہیے کہ کیا جو کسائی ہے کیا واقعی ہی دین اسلام پر ہے یا نہیں۔ اگر تو نہیں ہے تو ایسے کسائی سے آپ سب لوگوں سے التماس ہے کہ ہرگز جانور مت کٹوائیں، ذبح مت کروائیں، کیونکہ قربانی مکروہ ہو جاتی ہے۔ اور
جس وقت جو مین جو اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ اکثر اوقات کسائیوں کو دیکھتے ہیں بکرے کا، بھینس کا، گائے کا، اونٹ کا منکا توڑ دیتے ہیں یا حرام مغز میں چھری مار دیتے ہیں اور اس سے حرام مغز جو ہے اس کا کاٹ دیتے ہیں تاکہ جانور کو تکلیف زیادہ نہ ہو اور وہ جلد سے جلد ٹھنڈا ہو جائے اور وہ اپنا کھال چھال اتار کے اور جلد سے جلد جو ہے کام ختم کریں۔ تو ایسے جانور جب آپ ذبح کریں تو ایسے جانور کے جب آپ حرام مغز توڑتے ہیں تو وہ بھی آپ کی قربانی جو ہے مکروہ میں چلی جاتی ہے۔ ایسے جانور کی بھی قربانی رب قبول نہیں کرتا۔ ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسے جانور کی قربانی ہرگز جائز نہیں ہوگی جس کو ذبح کیا جائے اور پھر اس کا حرام مغز توڑا جائے۔ تو اس لیے اس چیز کا خاص خیال رکھیں جب آپ قربانی کریں۔ کسائی اگر ذبح کرے اس کو چھری پھیرے گا، تکبیر پھیرے، تو آپ اس کو خصوصاً یہ کہہ دیں کہ بھائی اس کے حرام مغز کو نہیں کاٹنا، منکا نہیں توڑنا۔ سائنس نے اس کو کچھ اس طرح بھی پروف کیا ہے کہ جب آپ اس کو ذبح کرتے ہیں اور منکا نہیں توڑتے تو اگر آپ توڑ دیں اور حرام مغز اس کا ٹوٹ جائے تو دماغ کا کنیکشن اور دل کا کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے، جس سے خون بلاک ہو جاتا ہے جسم کے اندر۔ جب خون بلاک ہوتا ہے تو خون کے اندر جو جراثیم، اگر کوئی جانور کے اندر کوئی جراثیم یا بیماری موجود ہے تو وہ خون کے اندر موجود ہوتی ہے اور اس کے گوشت میں موجود نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم انسانوں کے اندر بھی جب ہماری بیماری ٹریس ہوتی ہے، ہمارے گوشت کے عضو نہیں لیے جاتے، ہمارے خون لیا جاتا ہے، اس میں ٹیسٹ ہوتا ہے اور کنفرم ہوتا ہے۔ تو ہمارے آقا دو عالم نے بھی اس چیز کو ہمارے لیے بہت ہی پہلے یہ فرما دیا کہ جی اس کو آپ اس طرح کریں ذبح کہ حرام مغز نہ کٹے۔ اگر حرام مغز کٹتا ہے تو قربانی مکروہ ہو جاتی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ اس چیز کا بہت خاص خیال رکھیں قربانی کے موقع پر کہ آپ کے جو جانور ہے اس کو بڑے ہی پیار سے لٹایا جائے تاکہ تکلیف نہ ہو۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب جانور کو ذبح کرنے کے لیے آقا دو عالم کھڑے ہوتے تھے، بہت ساری کتابوں میں، بہت ساری شریعت میں اور بہت سارے لوگوں جو سنا ہے واقعات میں کہ اونٹ کے اونٹ آپ کے آگے خود لیٹ جاتے تھے، گائے لیٹ جاتی تھی، بکریاں، بھیڑیں لیٹ جاتی تھیں، ان کو باندھنا یا لٹانا نہیں پڑتا تھا۔ ان کے لیے ایک شرف تھا کہ آقا دو عالم کے ہاتھوں سے ہم رب کی بارگاہ میں لے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے اس چیز کا آپ خاص خیال رکھیں قربانی کے موقع پر کہ ہم سنت ابراہیمی بھی ادا کر رہے ہیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں ہم وہ چیز پیش کر رہے ہیں جو ہمارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی جگہ پیش کیا تھا، اور رب نے خود مینڈا آپ کی جو ہے چھری کے نیچے رکھ دیا تھا اور اسماعیل کو بچا لیا تھا۔ تو اس وجہ سے اپنی پیاری چیز کو پیار سے اس کو لٹائیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ اس کی قربانی کریں۔ کوشش کریں جو تکبیر والی چھری ہے وہ اتنی تیز ہونی چاہیے کہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں میرے پیارے بھائیوں، ان چیزوں کا آپ خیال کیجئے۔ اگر آپ ان چیزوں کا خیال کریں گے تو اس چیز کا یقین دہانی دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب وہ جانور جائے گا اپنی جان کو لے کے، تو انشاءاللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کے
گناہوں کی مغفرت لے کے جائے گا اور دعا کرے گا کہ آپ کے گناہ بخش دے رب۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیو، گوشت کا خیال کرتے وقت آپ یہ کہیں جی گوشت ہی ہم لوگوں نے کھانا ہے، جس طرح مرضی ذبح کر دو، بیسک جو مطلب ہے وہ ذبح ہے، گوشت نہیں۔ قربانی کا مقصد جو ہے وہ ذبح ہے، رب کی بارگاہ میں قربان کرنا کسی چیز کو۔ تو جب آپ قربان کر رہے ہیں تو قربانی جب آپ کر دیں تو گوشت بے شک جس طرح مرضی ہو جائے، لیکن قربانی بہت ایک خاص چیز ہے میرے پیارے بھائی۔ تو اس لیے قربانی کرتے ہوئے بہت خاص خیال رکھیں۔ میں امید کرتا ہوں میری بہت ساری باتیں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر نہ سمجھ آئی ہوں تو میرے دیے ہوئے نمبر پہ، یعنی 0323 4947 475، یہ اس نمبر پہ میرا واٹس ایپ نمبر بھی ہے، اور آپ مجھے ڈائریکٹ کال بھی کر سکتے ہیں۔ مہربانی کر کے وقت کا خیال کیجیے گا، صبح 10 بجے کے بعد آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، اور رات کو میں 10 بجے تک کال سنتا ہوں۔ میں امید کروں گا کہ آپ میرے اس وقت کا بھی خیال کریں گے، میری ویڈیوز کو بھی ضرور لائک کریں گے، شیئر بھی کریں گے، کمنٹس بھی کریں گے۔ اگر کوئی بات نہ سمجھ آئے آپ مجھے کمنٹس میں بھیجیے، میں آپ سے ضرور بتاؤں گا، یا مجھے کال کر لیجئے، میں آپ کو ضرور اس کے بارے میں مکمل انفارمیشن، مکمل ہدایت بتاؤں گا۔ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی اس کو لائک کیجیے گا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، تاکہ اگر آپ کو میری کسی بات سے فائدہ ہوا ہے تو آنے والے اگلے لوگ بھی میری اس بات سے فائدہ اٹھائیں۔ جن لوگوں کو کوئی روحانیت کا مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی گھریلو پریشانی ہے، بیرونی پریشانی ہے، کاروباری، وہ ضرور مجھ سے رابطہ کریں۔ اور میرا اپنا کوئی ذاتی ہدیہ نہیں ہے، میں فی سبیل اللہ کام کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ آپ میرے پاس آ سکتے ہیں، ملاقات کر سکتے ہیں، کوئی بھی پریشانی ہو تو انشاءاللہ اس کا ضرور حل کیا جائے گا۔ اور اگین آپ سب کو امید ہے کہ میری ویڈیو پسند آئی ہے۔ جو بات نہ سمجھ آئی ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آج تک کی بات جو ہے، اگر کسی کو میری بات بری لگی ہو تو میں معذرت چاہوں گا، لیکن حق ہی ہوتا ہے۔ مجھے یعنی آپ کے سید حسن گیلانی صاحب کو اجازت دیجیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔